अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में अल्लाह के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। और अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन नाज़रीन, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और जिनको अल्लाह ने ज़ाहिरी ज़िंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। अगर वो आज भी जिंदा हैं तो इस वक्त कहाँ हैं? आज की इस वीडियो में इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, आप अपने जहन में ये बात डाल लें कि अल्लाह के जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया में आए वो आज भी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने ज़मीन पर ये हराम कर दिया है कि वो अंबिया कराम के जिस्म को खाएं। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं रूहानी तौर पर। लेकिन हमने अपनी इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में यानी उनकी ज़िंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसलिए इन 4 नबियों ने मौत का जायका अभी तक नहीं चखा और वो आज भी अलग अलग मकामात पर जिंदा मौजूद हैं, लेकिन रूहानी तौर पर। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इनमें से 2 नबी आज भी हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं, जबकि 2 नबियों के बारे में रवायात में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद हैं। नाज़रीन, 4 नबियों में से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हमारी इस ज़मीन पर मौजूद हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकरमा में हज के लिए आते हैं और वहाँ पर आबे ज़मज़म पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती। नाजरीन, आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवानात उनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रवायात में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई और आप गज़ब और जलाल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामी किताबों में ये भी मिलता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम रमज़ान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। अल्लाह ने हमारी नज़रों से ये सब पोशीदा रखा है। बेशक हमारी अक्ल व शऊर इस बात को समझ नहीं सकती। क़यामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा वो नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जो होते थे वो जानवर वगैरह की खालें पहना करते थे। रवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। हम आपको बताते चलें कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उसी दिन से लेकर आज तक जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह अभी तक कब्ज़ नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपको बताते चले कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह के दीन
اور حق کی بات کی دعوت دی تو ان میں سے تو کچھ لوگوں نے آپ کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے یہ سازش کی کہ کسی بھی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا، اس کو آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اللہ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ اسلامی روایات میں ملتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ بتاتے ہیں، جس کو سن کر آپ کو نصیحت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کرتا ہے جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ایک بہترین واقعہ پیش کرنے لگے ہیں، جس میں ہمارے لیے بہت گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا، جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی کہ کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہنے لگی۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے میں پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے، حضرت آپ اللہ سے دعا کریں تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکیں اور ہم نصیحت حاصل کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور اس نے اپنی زندگی کس طرح گزاری تھی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے۔ اس کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا؟ تو اس نے جواب دیا، میں 1000 سال تک اس دنیا میں رہا، مجھ سے 1000 اولادیں ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سے سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا، میں بڑا لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کی بہت لالچ تھی اور میں نے اپنے مقصد میں کامیابی بھی حاصل کی۔ میں نے ہزاروں شہر فتح کیے، ہزاروں جنگیں جیتی، ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا، مگر آخر موت مجھے بھی آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی کچھ کام نہ آ سکی، اور مجھے یہ پتا چلا کہ تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتا ہے، چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا، اور میں اپنی کامیابی کے لالچ میں اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو فانی دنیا ہے، جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہی ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے
کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی آ کر آپ کے سفر میں شامل ہو گیا۔ آپ دونوں ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ راستہ جنگل کے راستے سے گزرنے لگا کہ اچانک راستے میں ایک بہت بڑا سا گڑھا دیکھا۔ آپ دونوں اس گڑھے کے قریب سے گزرے۔ اس احمق نے جیسے ہی گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑا ڈھانچہ دیکھا اور وہ کہنے لگا یہ کس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ میں نہیں جانتا۔ اس احمق نے کہا اے اللہ کے نبی، وہ کون سا اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر آپ مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ مجھے بھی وہ سکھا دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس مردہ کو زندہ کر سکوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چپ کر احمق، تو اس اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ مگر وہ بے وقوف شخص کہنے لگا جی ٹھیک ہے، آپ خود ہی پڑھ دیجئے اور مردے میں روح پھونک دیجئے۔ اس کے بعد وہ بے وقوف شخص اپنی بات پر ضد کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچنے لگے یا اللہ، اس احمق کی اس طرح سے ضد کرنے میں کیا راز چھپا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے آپ پر وحی نازل کر دی کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حماقت کو حماقت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیبی کا ہی گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے ان ہڈیوں میں اسم اعظم پڑھ کر روح پھونکنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا اے روح اللہ، اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل کرنے لگے ہیں یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی؟ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے ہی آپ نے ایسا کیا ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ اس شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاش پاش کر دیا، یہاں تک کہ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں مار دیا؟ شیر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اس لیے کیونکہ اس بے وقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بدکلامی پر اتر آیا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا حضرت، میرا اب اس دنیا میں رزق ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانا پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد پھر ایک بار ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڑھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے تھے۔ جو جس حال میں ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ ناظرین، یہ تھے اللہ کے 4 نبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہیں اور الگ الگ مقام پر موجود ہیں، لیکن ایک دن ان کو بھی موت کا زور کا جھٹکا لگے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی بات بھی مکمل ہو جائے گی کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر چیز فانی ہے، بے شک رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔